कृष्ण अच्छे लोग हुए, नहीं जाएंगे, खुद कुरान कह रहा है, कैटेगोरिकली स्पेसिफाई कर रहा है। तो इसने इस आयत से ड्रामा उठाने की कोशिश की, ठीक है, इस आयत को मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की, जबकि इस आयत 101 के अंदर इसका जवाब मौजूद था। ठीक है जी। तो एक जवाब इसका ये हो गया। दूसरा जवाब ले लें। ये कह सकता है नहीं जी इधर उधर जाने के लिए, तो आपको बताता चलूं, अब अरबी इसकी पहले ही ज़ईफ है। अब अरबी दूसरा जवाब ले लें इस आयत का। यहां पर आप देखें आयत नंबर 98 के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। वमा, ये जो माँ है ना, अरबी जुबान में माँ लफ्ज जो सिला का, जिसे आप बोलते हैं, हुरूफ में से आता है, हुरूफ सिला। इसका मतलब होता है कि माँ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो गैर ज़विल उकूल होते हैं, यानी नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स या नॉन कॉन्शियस या नॉन इंटेलिजेंट बींग्स। सिंपल पॉइंट समझ रहे हैं? अगर यहां पर होता अरबी जुबान में इन्नकुम वमन ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, वमन होता यहां पर मां की बजाय मन, तो फिर इनका एतराज बनता था। फिर भी वैसे तो आयत नंबर 101 फिर भी हल कर देती, मगर अगर यहां पर मन होता तो भी बात समझ आती। मगर यहां पर मां वर्ड का यूज होना अरबी जुबान के अंदर इस बात का इशारा करता है कि ये ऐसे बुतों की बात हो रही है, ऐसे चीजों की पूजा की बात हो रही है जो या तो जानवरों की पूजा है या बुतों की पूजा है। ये उसकी वजह क्या है? कुरान में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वकूदुहन्नासु वल हिजारा, ऐसी जहन्नम जिसके अंदर पत्थर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ईंधन के तौर पर। अब यहां भी देखें क्या लिखा हुआ है, फ्यूल। फ्यूल बोलते हैं ईंधन को। कुरान में भी अल्लाह ताला ने पत्थरों को ईंधन कहा गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं सूरह बकरा में, एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहां देखें मैं आपको दिखाता हूं। इससे भी पता चलता है कि यहां से मुराद, ये देखें, ये देखें, हिंदी में दिखा देता हूं, नहीं इंग्लिश में दिखा देता हूं क्योंकि फ्यूल वर्ड वहां दिखा है। ये देखें 2 की 24, but if ye cannot and of a surety ye cannot then fear the fire whose fuel is men and stones। ये देखिए stones, इसका मतलब ये है कि वहां जो कहा गया है कि वो जहन्नम का ईंधन होंगे, जो जिनकी तुम पूजा करते हो वो जहन्नम का ईंधन होंगे। तो लोग तो हो गए वो मेन, यहां पर 2 ईंधन है, मेन एंड स्टोन्स। मेन वो लोग हो गए उस आयत के मुताबिक जो पूजा करते थे मुशरिक, और स्टोन्स वो हो गए जिनकी पूजा की जाती थी खुदा के अलावा, यानी कि मूर्तियां। सिंपल। अगर आप इसकी कमेंट्री, मैं तो कुरान से साबित कर रहा हूं, जो लोग कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ सकते हैं। कमेंट्री भी इस चीज को वादे कर देगी कि यहां पर जो जिस आयत का जिक्र हो रहा था पीछे, उससे मुराद मा ताबुदूना में माँ जो सीगा इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो साफ साफ इस चीज को बताता है कि यहां पर नॉन इंटेलिजेंट या नॉन लिविंग बींग्स की बात हो रही है, ना कि लिविंग सॉरी इंटेलिजेंट बींग्स की, जैसे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, या मिसाल के तौर पर कोई और चीज ऐसी है जिसका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों के अंदर। एक दलील ये हो गई। चलें इसको एक और तरीके से समझते हैं। एक और आयत है कुरान के अंदर जो आपको बताएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम किस उसूल के मुताबिक इस चीज से निकलते हैं। ठीक है, ये है आयत नंबर 100, सूरह माइदा की आयत नंबर 116। यहां आ जाते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह माइदा की आयत नंबर 116, चैप्टर 5 का 116। ये सुनना जरा। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम,
اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے علاوہ؟ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی ساجی، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی پارٹنر ہو ہی نہیں سکتا، میری یہ جرت کیسے ہے کہ میں یہ کہہ دوں جو میرا حق ہی نہیں ہے، میری یہ شان ہی نہیں اللہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، آیت نمبر 117 میں کہیں گے اللہ میں تو بس وہی کہہ رہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اللہ کی، جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، صرف اس کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 119 کہتی ہے پھر اللہ نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن جو سچے ہیں ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا۔ کیا پتا چلا؟ غور سے سنو ذرا، یہ پتا چلا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جو لوگ بھی جن کی پوجا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی پوجا کا نہیں کہا ہوا تو وہ سچوں میں ہیں، لہذا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 110 بھی اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ جہنم سے دور ہو جائیں گے، لہذا وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ ہم تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہماری پوجا کریں، یہ لوگوں نے خود شروع کر دی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں سناتنیوں سے کیا شری رام نے کہا تھا میری پوجا کرو؟ کہ کہا تھا؟ کیا تمہارے دوسرے بتوں نے کہا تھا ہماری پوجا کرو؟ اگر نہیں کہا تھا کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو، اگر انہوں نے کہا اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو تو ہاں تم بھی جہنم میں جاؤ گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے نہیں کہا، جیسے پروفٹ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا تھا، تو اللہ نے کہا آج کے دن سچوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا۔ یہ دیکھو اللہ will say this is a day on which the truthful will profit from their truth، تو ان کا سچ جو ہے ان کو فائدہ دے گا آج کے دن۔ اتنی سی بات تھی۔ اب میں آپ کو اس چیز کا ثبوت دے دوں کہ یہ بات یہ کو اپنی طرف سے نہیں لے کے آیا، یہ بات اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہو چکی اعتراض کے طور پر، جس کا جواب دیا۔ یہ جو ابھی صورت میں نے پیش کی سورہ مائدہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 116 اپ انٹل 119، ٹھیک ہے نا، 4 آیتیں ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ان کا یہ کہنا کہ جناب جو مشرک ہیں وہ تو جائیں گے، مگر جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کو معبود بنایا ہے، وہ کیسے جائیں گے؟ تو یہ بات ہی غلط ہے، جنہوں نے کہا ہی نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ واقعہ جو اس نے اپنی طرف سے اعتراض پیش کیا، یہ کچھ کا اپنا نہیں ہے، یہ بہت پہلے ہے، تاکہ صرف میرا مقصد یہ ہے اس چیز سے کہ آپ میں یہ شوق پیدا ہو کہ اگر آپ مطالعہ ملٹیپل چیزوں کا کرنا چاہیں تو مطالعہ کر سکیں۔ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے صحیح السیرۃ النبویہ، صحیح السیرۃ النبویہ، ناصر الدین البانی نے علیہ الرحمہ سیرت کے حوالے سے جو ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ ہو یا تفاسیر کے کچھ واقعات ہوں جو اکٹھے کیے ہیں، ان پر حکم لگایا ہے، جرح و تعدیل کی یا صحت کا حکم لگایا ہے۔ یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے، ما صح من سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ایامہ وغزواتہ وسرایاہ والوفود الیہ للحافظ ابن کثیر۔ تو ناصر الدین البانی صاحب نے یہ پوری ایک کتاب لکھی جس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ میں اس کو کیوں پیش کر رہا ہوں؟ ڈائریکٹ بدایہ و نہایہ پیش کر سکتا تھا، مگر یاد رکھیں بدایہ و نہایہ ہو، اسی طریقے سے تاریخ طبری ہو، اسی طریقے سے سیرت حلبیہ ہو، سیرت ابن ہشام ہو، سیرت ابن اسحاق ہو، طبقات ابن سعد ہو، اور اسی طریقے سے المغازی ہو، اور اسی طریقے سے جتنی بھی کوئی اور سیرتیں ہوں، جب تک ان پر صحت کا حکم نہیں لگتا اور ان کی سند پر بحث نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک وہ پرائمری ایویڈنس کے طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے جاننے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس کے ہم پیج پر آ جائیں گے 197 کے اوپر، یہ 196 ہے، 197، ٹھیک ہے جی، 197 سوری، یہ دیکھیں پیج نمبر ہے 197، اس کو میں اور زوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں
جو ابن کثیر ہیں انہوں نے ابن اسحاق کی روایت پیش کی، اور ناصرالدین البانی صاحب نے اس کو صحیح سیرت النبوی کے اندر پیش کر کے پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ولید بن مغیرہ مسجد میں یعنی اس احاطے کے اندر بیٹھے تھے، یاد رکھیں یہ مکی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، مکی دور کی۔ تو قریش کے کچھ لوگ آئے، ان میں سے نضر بن حارث وہ ساتھ بیٹھے تھے، ایک ہی مجلس پہ بیٹھ کے قریش کے لوگ۔ بات شروع ہوئی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 سے 100 کے اوپر اعتراض اٹھنا شروع ہوا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یار دیکھو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 سے 100 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی قیامت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس چیز پر بات چل رہی تھی۔ ایک شخص عبداللہ بن الزبعری السہمی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے یہ اعتراض رکھا، اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا نا تو میں اللہ کے رسول سے اس بارے میں، یعنی انہوں نے تو محمد کہا، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو، سننا ذرا یہ جملہ اس کا، اکلو من یعبد من دون اللہ حسب جہنم مع من عبدہ فنحن نعبد الملائکہ والیہود تعبد عزیرا والنصارى تعبد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جلیں گے، یعنی معبود تمہارے معبود جو تم نے بنائے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو فرشتوں کی بھی کرتے ہیں، تو پھر تو فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہود کے بارے میں وہ عزیر کی کر رہے ہیں تو وہ بھی عزیر بھی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور عیسائی جو ہیں مسیحی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ یہ اعتراض انہوں نے کیا۔ اب سننا ذرا، فذکر ذالک فذکر ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پہنچی، اللہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک میں آیت غلط نہ پڑھ دوں، اعراب نہیں لگے، اولئک انہا، یہ آیت جو ہم نے پڑھی بھی تھی ابھی، سوری میں غلط نہ پڑھ جاؤں، ایک منٹ دیجیے گا، قرآن ہے، ٹھیک ہے، حافظ نہیں ہوں میں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ جو آیت تھی، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اللہ کے رسول نے یہ آیت سے ان کو جواب دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ یہ آیت 1 اور 102، پھر آگے آیا یہ آیت کا جو آیت نمبر 102 ہے، یہ پڑھ سکتے۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، یہ اس نے کوئی اپنی تحقیق سے نکالی، کرسچن مشنریز کا، اس کے باپ داداؤں کا قرآن کے اوپر یہ اعتراض تھا، جس کا جواب اسی آیت سے دیا گیا۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ماں کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ورڈ من ہوتا تو ان کا اعتراض ٹھیک ہوتا، مگر میں 3 طریقے سے اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ایک، قرآن کے کانٹیکٹ سے آیت نمبر 101 جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقے پر وہ جواب تھا جو آیت کے تھرو آیا۔ دوسرا جواب عربی زبان میں ماں کا ورڈ یوز ہوا ہے، من کا نہیں، وہ دے دیا۔ تیسرا، سورہ مائدہ کی چیپٹر 5 کی ورس 116 سے 119 میں وہ فارمولا اور پرنسپل پتا چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی جن کی پوجا کی جاتی ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا پوجا کرو، وہ کہیں گے نہیں، اور اللہ کے تو علم میں ہے۔ یہ حسرت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے لوگوں کی پوجا کرتے تھے جنہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ان کی پوجا کرو، تو وہ امبیرس فیل کریں گے، ریگریٹ فیل کریں گے کہ ہم ایسے لوگوں کی پوجا کر رہے تھے جنہوں نے کبھی کہا نہیں، لہذا ہمیں دھوکا لگا، لہذا ان کے سامنے یہ سوال پوچھا جاتا تھا۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ جو احبار رہبان ایسوں کی پوجا وہ کرتے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم عزیر کی، یا اسی طریقے سے ملائکہ کی علیہم السلام ان کی پوجا کرتے تھے، یہ سب کے سب ٹھوکر پر ہوں گے۔ یہ بات پوری آگے چلتی ہے، اب آپ نے یاد رکھنا ہے ابن اسحاق کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے، اسی طریقے سے ابن جریر کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اسی طریقے سے مصدرک حاکم کے اندر یہ صحیح الاسناد کے ساتھ اکرمہ کے طریق سے روایت موجود ہے، اور اس کی موافقت کی ہے ذہبی نے، یہ دیکھیں ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے امام سیوطی کی جو در منصور ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک ناسخ کتاب، اس کے اندر بھی مختلف طریقے سے ابن عباس تک کے قول تک، یعنی مرفوع روایت اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، یہ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ مرفوع روایت کے ساتھ سیرت میں یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس کا جواب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کے اندر سے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جواب دلوایا۔ اچھا، اصل ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ جو اصل ایشو تھا وہ تھا کہ ٹیررزم۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو ایک پرنسپل سمجھا دیا ہوا تھا، میں یہ شیئر کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں دوبارہ سے۔ چاہ رہا تھا آج تھوڑا مختصر ہی ہو، لٹسی لے کے چلتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے کلیئر کرنا ضروری ہیں جس طریقے سے وہ ہیں۔ اچھا جی، اس نے ایک آیت وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جی، سورہ انبیاء کی آیت 103 پیش کی، جس میں ٹیرر کی بات کر رہا ہے، گریٹسٹ ٹیرر۔ وہ آپ کو بتا دیا کہ بیسک پرنسپل کیا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے۔ جب تک آپ فورس اپلائی نہیں کریں گے، ڈسپلن آرگنائزڈ چیزیں نہیں ہوں گی پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹیچی بند کرنا ہو نا تو آپ کو اس کے اوپر بیٹھ کے زپ بند کرنی پڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیچی، ایک چھوٹا سا بیگ، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر فورس سے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر زپ بند ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی۔ تو پوری دنیا کے اندر جو گرج، ایگریشن اور ایجیٹیشن، فرسٹریشن اور نیگیٹیوٹی، اس کو مینج کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے آپ کو فورس یوز نہیں ہوگی۔ الو کے پٹھو اعتراض کرو، بات بنتی بھی ہو۔ کافروں کے دلوں کے حوالے سے جو کہا، اس کی وجہ آپ کو بتا دی۔ ایک مشرک کے دل میں روب کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کی اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں اترے گا، اس کے دل میں روب پڑے گا ہی پڑے گا، سورہ آل عمران کی آیت کے مطابق۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سالڈ ساؤنڈ آرگیومنٹ نہیں ہوتا، جس وجہ سے یہ بیڑا غرق ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 پیش کی گئی، لو جی آپ کے سامنے یہ آیت ہے جی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ٹھیک ہے جی، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں نے انگلش میں کھولی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ ریممبر دی لارڈ انسپائرڈ دی اینجلز، ایک میسج کے ساتھ، آئی ایم ود یو، گیو فرمنس ٹو دی بلیورز، آئی ول انسٹل ٹیرر انٹو دی ہارٹس آف دی انبلیورز، اسمائٹ یہ ابو دیئر نیکس اینڈ اسمائٹ آل دیئر فنگر ٹپس آف دیم۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا چاہیے سورہ انفال جو ہے، سورہ الانفال، یہ میدان جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کو اکوپٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں لیجئے کہ اس آیت کو ایک نارمل سٹریم کے اندر پیش کر کے اسلام کے اوپر ٹیرر پیدا کرنے کا الزام لگانا ایسے ہی ہے کہ میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کی جنگ کے میدان کے اندر کی سپیچ کو ایک نارمل نیوز کے اوپر چلا کر کہوں، دیکھو یہ آتنکی، یہ ہیٹرڈ پھیلا رہا ہے، یہ اگریشن پھیلا رہا ہے، یہ فلانا کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ ایک میدان کے اندر ایک فوجی کے لیے جو بک اپ یا موٹیویشن ہوتی ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ تحریک دلانی ہے، اس کے بغیر وہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی۔ مان لو ایک منٹ کے لیے کہ تم مسلمانوں کو غلطی پر سمجھتے ہو، اس کانٹیکسٹ میں میں اسلامو فوبس کو کہہ رہا ہوں یا نان مسلمس کو، مان لو مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہو، کیا کبھی ہمارے ساتھ میدان میں اترو تو جیتنا نہیں چاہو گے؟ تو جیتنے کے لیے کیا بولو گے کہ دھر لو، پکڑ لو، جہاں پاؤ وہاں کر، جنگ ہے نا۔ ان حالات کے مطابق یہ انسٹرکشن بالکل ٹھیک بیٹھتی، دو قومیں ہیں، انہوں نے آپس میں جیتنا ہے، ایز اے نیوٹرل امپائر کے طور پر بھی بیٹھو تو ہر فوجی کو، ہر جرنیل کو، ہر جو ہے نا وہ لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فوج کو بک اپ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے ان کو تحریک دلائے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ اعتراض آج اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ مد مقابل نہیں کھڑے۔ مجھے بتاؤ کبھی، اب غور سے سننا یہ پوائنٹ میرا، کبھی کسی مشرکین مکہ نے کا اعتراض ذکر کیا ہو، یہ تمہیں کہتے ہیں ہو توبہ توبہ، یہ بڑے بروٹل ہیں، یہ تو میدان کے اندر اترتے ہیں، ہمیں مارنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آیا کسی حدیث کے اندر؟ آیا؟ نہیں ملے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سیکنڈ بی پارٹی کو، اپوزیشن پارٹی کو پتا تھا کہ وہ بھی اگر میدان میں اتریں گے تو وہ یہ کریں گے، جنگ ہے۔
وار کی اسٹریٹجی ہے. اور تم کیا کہتے ہو؟ یہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ میں ایک مشہور پروورب بولا کرتا ہوں, دے وانٹ ٹو کل سم ون وداؤٹ لکنگ روڈ. آپ نے کرائم کو ٹیکل کرنا ہے, آپ نے جناب جو ہے نا وہ فورس کو ٹیکل کرنا ہے, آپ نے وائلنس کو ٹیکل کرنا ہے, آپ نے بروٹیلٹی کو ٹیکل کرنا ہے. آپ کو فورس یوز کرنی پڑے گی, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. سمپل. اچھا, تو یہ آیت پیش کر کے کہا وہ دیکھو جی ملائکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے دلوں کے اندر روب ڈالو. بالکل. اب جی ان کی گردنوں پہ مارو. بالکل. جنگ کے اندر یہی ہوگا. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جتنے لوگ سٹریم سن رہے ہیں جاؤ جی جا کے ان کی گردنیں مارنا شروع کر دو, جاؤ جی ان کے دلوں پر روب ڈالو اور جناب ان کے گھروں کے اندر گھس جاؤ؟ یہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ جہالات نہیں ہے. ہم ایک کانٹریکٹ کے اندر رہ رہے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سمپل. اچھا, یہ دوبارہ ان کے دماغ کے اندر اسلامو فوبس کے یہ رانگ نمبر ٹھوکا ہوا ہے, اوے یہ مسلمان آج کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے ہیں, ورنہ ان کے دل کے اندر بڑا کچھ ہے. اوے تم بھی اسی لیے چپ ہو, اتنے میسرے نہ بنو منافقو. اگر یہ کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا تم تو زور لگا کے بیٹھے ہو اب کی بار فلانا پار اور کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے رکھ دیں گے. ہندو راشٹر کون بول رہا ہے میڈیا پہ آ کے؟ تو یہ الزام ہمیں مت دو, انسان کے پتر بنو. تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ ہم تو سیدھی بات ہے, ہم تو اپنے ڈیفنس کے لیے بات کرتے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ سب لوگ کریں گے, یہ طے پایا ہے. تم بھی کرو گے, ہم بھی کریں گے. سمپل. وہ جی انڈین کانسٹیٹیوشن بڑا ضروری ہے, یہ نہ ہوتا تو مسلمانوں نے یہ کر دینا تھا. تم اپنی بتاؤ, اپنی, کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا تم نچلی جاتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تم اپنا بتاؤ. ہم تو ہزاروں سال سے یہاں پر تھے, تب تو کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. تمہاری میجورٹی کیسے ہو گئی؟ آج بھی 80% تم لوگ ہو پورے سب کانٹیننٹ کے اندر. چیمانہ دارت, یہ کوئنسیڈنس ہے؟ الو کے پٹھو, کوئنسیڈنس ہے یہ؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو تم نے بچے دبا کے پیدا کیے ہیں, تو پھر بھی آروپ تم پر اٹھتا ہے کہ فاسٹسٹ بریڈنگ کمیونٹی تم ہی ہو, کیونکہ ابھی تم 80% ہو سب کانٹیننٹ کے اندر, سب سے زیادہ بڑی میجورٹی میں ہو. یا دوسری وجہ ہے کہ جو جھوٹ تم ہم پر بولتے ہو کہ پاٹ دو کاٹ دو ہر جگہ پکڑ لو, یہ وہ, ہم نے وہ کیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حکم ہی نہیں ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر جس طرح تم پیش کرتے ہو. یہ دو ہی چیزیں, اس کے علاوہ تو کوئی سچویشن ہی نہیں ہے. سمپل. خیر, اس پہ ٹائم اس لیے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پاسٹ کی وار اسٹریٹجیز کو پریزنٹ میں نارمل حالات کے اندر مسلمانوں کے بارے میں نفرت پھیلانے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ سارا زور اس کا یہ ہے. لہذا اس پروپیگنڈا کو ریفیوٹ کرنا اور اس کو رسپانس کرنا ضروری ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, قرآن کی ان آیتوں کو پیش کر کے اور آج سے 1400 سال پہلے کے حالات اور واقعات کو پیش کر کے پتہ کیا کرتے ہیں, آج مسلمان یہی کرنا چاہ رہے ہیں, آج وہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو نا مکی دور والی حرکتیں کرو نا یسو کی کتی, پھر تو مارنیاں نے چیکاں. اگر یاد رکھیں, ہاں تیرے واسطے اشارہ ہی کافی ہے. اور روندا رہا بیگ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. بندے کے پتر بنو, نہ مکی دور والی حرکتیں کرو, نہ مدنی دور آئے گا. سمپل. ہم نے کہا ہے کیا؟ تمہارے باپ دادا بھی یہی کر رہے تھے. نہ کرو, بندے کے پتر بنو, سکون سے رہو. لکم دینکم ولی دین. سمپل. اچھا, اب آگے اس نے جناب جو 8:12 میں نے آپ کو سمجھا دیا. یہ بڑی مزے کی اس کی جناب ایک بونگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, یہ بونگی بھی سنو. ایک آیت سورہ انفال کی 60 نمبر پیش کی, اور سارا ورڈ جو ہے نا جس پر دکھ پہنچ رہا تھا وہ یہ ہے. چلو چھوٹا کم کر دیتے ہیں, یہاں تک. یہ جو ٹکڑا ہے نا اس پہ غصہ تھا. سورہ انفال چیپٹر 8 ورس 60. آیت کا مطلب کیا ہے جی؟
جو لفظ ہیں وہ ہیں ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم. اگین سورہ انفال جہاد کے میدان کے اندر کی بات بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں خود یہ چیزیں بتا رہی ہیں خود. اگینسٹ them make ready your strength to the utmost of your power including steeds of war. لو اب to strike terror into the hearts of the enemies of Allah and your enemies and others beside whom you may not منافقین کی بات ہو رہی ہے but whom Allah doth know. تمہارے دشمنوں کے دلوں میں روب اور دبدبہ رہنا چاہیے جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں اور بیچ میں منافق بنے ہوئے ہیں جنگ کے حالات میں. وارز، یہ وار کی بات ہو رہی ہے صاف طور پر سامنے. جو ٹرانسلیشن اس نے پیش کی ہے اس کے اندر بھی یہی مطلب لکھا ہوا ہے. تو جنگ جیتی کیسے جائے گی؟ سیم بات جو ساری میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے، مگر یہاں ایک بلنڈر ہے. بلنڈر سننا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، چیک کرنا. پہلے آڈیو سنا دیتا ہوں آپ کو ایک. اچھا جی، جب یہ آیت پیش کی نا تو کیا کہا ہے ذرا آپ کو سناتا ہوں. ذرا سنا. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 سے جب نعوذ باللہ اسلام پر ٹیررسٹ ہونے کا آروپ لگانا تھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ سننا ذرا، ابھی آپ کو سناتے ہیں، یہ سنو. قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 60. اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 60. اللہ کیا کہتا ہے؟ اینڈ پریپیئر اگینسٹ them whatever you are able of the power and of state of war by which you may terrify the enemy. ٹھیک ہو گیا جی؟ سن رہے ہیں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 سے نعوذ باللہ اسلام پر ٹیررزم کا آروپ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سننا ذرا. تاکہ تم لوگوں کو اندر دشمنوں کے اندر دہشت پھیلا سکو. ونس اگین لفظ وہی ہے. لو جی، بلنڈر دکھاؤں؟ بلنڈر کہتے ہیں کہ دروغ را حافظہ نہ باشد. یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جھوٹے آدمی کے پاس نا میموری نہیں ہوتی. جھوٹے آدمی کے پاس میموری نہیں ہوتی اور بھول جاتا ہے اس نے بات کیا کیا ایک جگہ پر. پوری سٹریم میں 8 کی 60 پر یہ شور ڈالتا رہا کہ اس سے ٹیررزم نکلتا ہے، یہ کہتا رہا. اب آ گیا ایک مسلمان اپنی طرف سے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اسکرپٹ سے آؤٹ اس کو کر دیا. وہ بھی پلانٹڈ ہی ہوگا، مجھے کیا پتا، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے، مگر اس نے اس کو اسکرپٹ سے آؤٹ کر دیا. اس نے پتہ کیا کیا؟ سنا ذرا، یہ پہلے آپ کو بتا دوں، چیک کرنا. انہوں نے قرآن نہ صحیح سے پڑھا ہے، نہ ان کو کانٹیکسٹ کا پتہ ہے، گرتے ہیں گندی مکھی کی طرح صرف اعتراض کرنے کے لیے. کانٹیکسٹ پڑھیں گے. اب اس نے پیش کرنی تھی اعتراض کے لیے ٹیررزم والی 8 کی 60. اسکرپٹ سے آؤٹ ہو گیا. بندے نے آ کر کہا آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. 8 کی 61 کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے. اگلی آیت، اگلی جس آیت سے ٹیررزم ثابت کر رہا ہے نا کہ دیکھو ڈراؤ دشمنوں کو ٹیررائز کر دو، اس سے اگلی آیت کے اندر 61 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھنا. دیکھ رہا تھا. But if the enemy inclined towards peace, do thou also incline towards peace and trust in Allah. اگر تمہارے دشمن امن چاہیں، پیس چاہیں، تو ان کے ساتھ امن شانتی کر لو، صلح کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ پر ٹرسٹ کرو. اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے 8 کی 60 سے ٹیررزم نکال رہا ہے
8 کی 61 میں پیس کی بات ہو رہی ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس ایک منٹ ذرا قرآن ڈالو.